बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। नाज़रीन, आज चौथा रमज़ानुल मुबारक है और हम एक दफ़ा फिर से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक और रमज़ान देखना नसीब फरमाया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह हमने गुज़िश्ता 3 रमज़ान में मुख्तलिफ़ दीनी शख्सियात, समाजी शख्सियात या जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो सेहत के हवाले से लोग अपनी एक माहिराना राय रखते हैं, उनसे आपको मुतारिफ़ करवाया। इसी तरह हिना, आज का हमारा सेगमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। मौजू पहले अगर आपसे हम मौजू की बात करें, मौजू आज का हमारा है नौजवान नस्ल। और एक बहुत अहम सवाल है जिसको लेकर आजकल जनरेशन ज़ी का बहुत तज़किरा होता है कि ये जो नौजवान नस्ल है, जनरेशन ज़ी है, आखिर हमारा ये जो नौजवान तबका है ये इतना दीन बेजार क्यों हमें लगता है, या दीन से दूरी की वजह क्या है? मिंबर और मेहराब की कहीं ना कहीं कमी कोताही है, या फिर सोसाइटी का जो किरदार होना चाहिए था वो सोसाइटी अदा नहीं कर सकी है, या फिर पेरेंट्स को शायद उस तरीके जिस तरह एजुकेट करना चाहिए था वो सही नहीं अदा कर सके? बिल्कुल ऐसा ही है। और नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान का एकदम से 60 to 70% जो है वो यूथ पे इंहसार है, तो यूथ को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को दीन के करीब लेके आया जाए। और हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो हमने सोचा कि आज हमारे जो मेहमान ख़ास होंगे वो इसी मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे, और बल्कि गुफ्तगू के साथ साथ डिस्कशंस भी करेंगे। और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए अपने जो भी मसाइल हैं वो आप पूछ भी सकते हैं और आप उनकी रहनुमाई भी फरमा सकते हैं। बिल्कुल, मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। आज हमारे जो मेहमान हैं रस्मन हम उनका तारुफ करवाएंगे, वरना हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दीन की खिदमत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से अच्छी खासी उनकी कंट्रीब्यूशन है और अपना एक असर व रसूख है। दोनों का अपना ही एक हल्का असर है, हल्का अहबाब है, जिसमें लोग उनको सुनते भी हैं, आप और हम उनको देखते भी रहते हैं। उनकी बातों से, दीन के हवाले से जो उनकी माहिराना राय है, जो उनकी बातें हैं खूबसूरत, उनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहते हैं। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हमारे साथ अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं, सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, हमेशा की तरह आप बड़ी मेहरबानी करते हैं, हमें टाइम देते हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ साहिल अदीम साहब हैं, आप सब, हम सब भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उसके अलावा दानिश्वर हैं। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चूँकि आपका एक अपना मखसूस मकतबा फ़िक्र भी है, आपकी अच्छी खासी माशाल्लाह पेनिट्रेशन है आवाम के अंदर। सर, एक सवाल तो है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिंबर व मेहराब की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से अदा नहीं हो सकी है? आप क्या समझते हैं, जो नौजवान नस्ल है आज की, उसकी दीन से दूरी की बुनियादी वजह क्या नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत भाई, सबसे पहली बात तो जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ इसका जो आपने एक दिबाचे में बात की है बहन ने, कि सोसाइटी का जो इम्पैक्ट होता है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये डिग आउट करना चाहिए कि जो अहम सवाल आपने उठाया कि नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों है, उसकी पहली जो सीढ़ी होती है या पहली मंजिल किसी भी इंसान की, वो माँ बाप होते हैं। यानी आपने इन चार बातें इसमें अहम है, और पांचवी बात नज़रियाती और आइडियोलॉजिकल है। पहली जो मकतब है या पहली दरसगाह, वो तो माँ बाप का घर है। और अगर माँ बाप ही बच्चे को दीन पसंद ना बनाना चाहें तो मैं और आप उसको कोशिश करके बना सकते हैं, फिर भी मुमकिन होता है। लेकिन पहला इंस्टीट्यूशन घराना है। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो बच्चा फर्स्ट टाइम फेस करता है मुआशरे या सोसाइटी के अंदर, वो है स्कूल या इदारा, यानी तालीम जहाँ से वो हासिल करता है। और ये जो माँ के घर से स्कूल तक के जाने का सफ़र है, इसमें एक तीसरा इंस्टीट्यूशन है जो जिससे आप मुताल्लिक है, वो है मीडिया। जो बच्चा उस उम्र में स्कूल जाते ही देखना भी शुरू कर देता है। आज तो बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं। और फिर चौथा इदारा है, वो है मिंबर व मेहराब, जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किया। और ये 4 इदारे ही किसी भी इंसान की शख्सियत को संवारने, निखारने में अहमियत रखते हैं। अब आप इन चारों इदारों का अगर अलग अलग जायजा लें, तो माँ बाप ने क्या अपनी जिम्मेदारी अदा की, क्या स्कूलों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, क्या मिंबर व मेहराब ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, और फिर क्या मीडिया ने जिम्मेदारी अदा की? आप किसी से भी इब्तिदा कर लें, मसलन मीडिया से ले लेते। आज रमज़ान है, रमज़ान के अंदर कम अज़ कम मीडिया के ऊपर हमें कुछ तो हया करनी चाहिए ना, कि हम रमज़ान के अंदर मीडिया के ऊपर ड्रामे चला रहे हैं और उसके आगे लिखा हुआ है ये फसाना मार्ट है रमज़ान स्पेशल।
اللہ سے بھی تو کچھ ڈرنا چاہیے نا. میڈیا کا بھی تو ایک کردار ہے. میڈیا کی جو ذمہ داری ہے وہ ابلاغ کی ہے, اور ابلاغ پیغمبرانہ ڈیوٹی ہے. بالکل, تبلیغ تو پیغمبروں کی ہم آپ کو کلیئر کرتے چلیں, ہمارا میڈیا ہمارا چینل نہیں, میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کو کل کرنے کے لیے, یعنی ہمیں رات کو تراویح یا عبادات کی طرف مائل کرنے کی بجائے یا دن کو روزہ گزارنے کا جو طریقہ ہے کہ گندی بات, بندہ دیکھے حلال چھوڑ دیتا ہے روزے میں, یعنی حلال دودھ چھوڑ دیا, سود نہیں چھوڑنا, حلال چیزیں چھوڑی جا رہا ہے لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ, جو بندہ بری بات نہ چھوڑے, گندی بات نہ چھوڑے, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ میڈیا کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتا ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے وقت جو ہے نا ٹائم کل کرنے کے لیے ہم آپ کو ڈرامہ دکھا رہے ہیں, آپ ڈرامہ دیکھ لیں. تو یہ باتوں میں دوسری بات جو آپ نے ممبر و محراب کی ہے, میں یہاں پہ آتا ہوں. ممبر و محراب بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہا. وجہ کیا؟ ممبر و محراب نوجوانوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, آپس میں بہت بڑا گیپ آ گیا. اگرچہ یہ والدین کی اور اسکول ہی کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جمعے پہ بھیجے, لیکن ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹلیکچولی اس معیار کے ہوں کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے. نوجوان اگر سوشل میڈیا پہ بھی کسی عالم دین کی بات سن رہا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہوا اس کی مسجد میں پہنچ جائے. یہ ممبر و محراب کی بھی ڈیوٹی تھی, اور دین سے باہر دوری کی ہوئے. جو تیسری بات یہ, میں یہ سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں کا سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے کل سیدہ فاطمہ کے اوپر پورے پاکستان کے چینل نے, چلے خراج تحسین بھی ہے میڈیا کا, انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو دکھایا. بے شک, لیکن مجھے ایک بات بتائے, سیدہ فاطمہ جن کے حیا اور پردے کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد کا سوچ رہی ہیں کہ تو حال مرد نے جنازہ پڑھانا ہے تو میرے خد و خال نمایاں نہ ہو جائیں. اس امت کی بیٹیاں میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, کس قسم کے اسکول کالجز کا جو کردار ہے. آپ یونیورسٹیز کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی ہے, اسکولوں کی ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ مسلمان بیٹیاں نہیں ہیں, وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں. سیدہ فاطمہ کے کردار سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ وہ کالج اور یونیورسٹیز کے جو کنسرٹس ہیں ان کی جو ناچ گانے کی ویڈیوز ہیں وہ چڑھا رہی ہیں. تو یہ اسکول اور اداروں کا جو بہت بڑا کردار تھا, ان میں اگر آپ مدارس بھی لے لیں تو بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی ان کو بھی یہ کام کر, یعنی انسٹیٹیوشن جو تعلیمی انسٹیٹیوشن سارے شامل ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں آپ کو جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ بھی علماء دین کی ہی وجہ سے, اور وہ بھی اچھے نیک گرانوں کی تربیت کی وجہ سے. ماں باپ, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, ماں باپ اگر پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ اپنے بچے کو دین کے ساتھ منسلک کرنا چاہے تو وہ 90% کامیاب ہو جاتے ہیں. جب ان کی پریورٹی نہیں ہے دین, تو میں اور ساحل صاحب کیسے ان کو دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا, ساحل الدین صاحب سے جمپنگ انٹو دی کنورسیشن, یو ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, نوجوان نسل جو ہے اس میں تو علماء کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, تو وہ تو اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. مگر ہاؤ اباؤٹ ٹو گیٹ اے کنیکٹ ود نیو جنریشن, جنریشن الفا, جنریشن زی, اس کے اوپر ہم کیسے کنیکٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ تو ایسے معاملات ہیں جن کو ضروری ہے کہ پہلے بنیاد میں ڈالا جائے. آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ سونا کیوں نہیں خرید رہے. تو جب سونے کی کان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس میں سونا نہیں ہے تو دکاندار بھی نہیں خرید لیں گے, اس سے ریٹیلر بھی نہیں لے گا, ڈسٹریبیوٹر بھی نہیں لے گا. جیسے بھی شیخ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ غلط کردار میں آئی نہیں اپنے, بلکہ غلط کردار میں آ گیا. تو اس میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سونا کہاں ہے, کیا ہے. وہ تو جو چیز بکتی ہے وہ کر دیتا ہے, اس کو سونا لگائے یا نہ لگائے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا سونے کی کان میں سونا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی ملا وہ دے دیا. سو یہ فطرتاً انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ جو ڈیفینیشن آف اسلام اس وقت ہمیں دی جاتی ہے جو فطرت میں, لیکن انسان کی فطرت خود اپنے آپ کو بیان کرتی ہے. جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انسان کے بیہیویئر نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ بیسکس فرض کی ہوئی ہمارے اوپر. اب میرا رب نصیحتی رب نہیں ہے, میرا رب احکامی رب ہے, وہ حکم دیتا ہے, وہ آپشنز نہیں دیتا کہ یہ بھی اچھی ہے تو ایک اسلام بھی اچھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب اسلام کے علاوہ اور کوئی خیر نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس سونے کی کان کو سونے کا لیبل دیں گے ہی نہیں, اس کے اندر وہ سونے کی ویلیو افادیت ہوگی ہی نہیں, تو لوگ کیوں اس کی طرف جائیں گے. اور یہ تو میں اس لیے سونے کی ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی اٹریکٹیو چیز اور کتنی ڈیمانڈ میں ہونی چاہیے تھی یہ چیز, مگر نہیں ہے. سو مسئلہ آتا ہے سونے کی کان کے اوپر. میرا شروع دن سے مقدمہ یہ رہا ہے کہ ممبر و محراب
مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایپی سینٹر ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل بھی, فائنینشیل بھی. سب سے پہلے پولیٹیکل اور فائنینشیل. سر طاقت نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھیں گے, اور پھر انٹلیکچوئل اور جو سائیکولوجیکل ہے یہ اس کی بیسس میں ہوں گے, تب جا کے پولیٹیکل اور فائنینشیل آپ کے پاس آئیں گے. اب ہمارا بچہ فزکس کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا, طاقت کے لیے جا رہا ہے, کیریئر کے لیے جا رہا ہے. جتنا آپ اسٹوڈیو دیکھ لیں سارا, ایک چیز آپ کو مل جائے, ٹیبل سے لے کے اس آرنامنٹ سے لے کے لائٹ سے لے کے کیمرہ, جو فزکس نے نہیں بنائی ہوئی. غور سے سمجھیں, وی آر ڈیپینڈنٹ آن فزکس. ہیومن بینگز از ڈیپینڈنٹ آن فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس. قرآن پاک شروع دن سے پش کر رہا تھا کہ آپ اس طرف جائیں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے. مگر ہمارے ممبر اور محراب سے فزکس, کیمسٹری, پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, میتھمیٹکس طلاق دے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کردہ صحابہ جو پرورش کیے, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, زید بن حارثہ, یہ کون ہے؟ یہ چار نام ایک ہی گلی سے آپ کو فلاسفر دنیا کے سب سے بڑے کیسے مل جاتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین فرام دا قرآن کیسے ملتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس صحرا کے اوپر کھڑے ہو کے 1400 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پلسار کیسے کیا ہوتا ہے. حدیث بتاتے ہیں, اللہ اپنی پگڑی کیسے کھولتے ہیں. اذا شمس کورت پہ وہ ایک آدمی کی پگڑی لپیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارہ ایسے مرتا ہے. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کل کا ٹاپ میتھمیٹیشین اور فزسسٹ بتاتا ہے. ایون آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا, یہ تو بعد کی ڈسکوری ہے ہماری. ایسے ان کو کیسے پتا تھا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اپنی یوٹیوب دیکھیں, اپنے تمام کزنز اور بچوں کی یوٹیوب دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, آپ کو انہی کی ویڈیوز کیوں ملیں گی. انسان کی فطرت بتا رہی ہے کہ انسانی فطرت 3 چیزیں مانگتی ہے, انسپریشن مانگتی ہے, کریڈیبلٹی مانگتی ہے, اور پرسنل گین اور میوچل گین مانگتی ہے. یہ تینوں چیزیں مسجد سے نہیں آ رہی, اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تو صحابہ تابعین کو دی تھی. پوری دنیا عرب کی طرف لپکی تھی یہ 3 چیزوں کے پیچھے. ہماری فطرہ ہے کہ جب جس جگہ پہ مجھے انسپائر کیا جائے گا, جس جگہ کے پر میری جن لوگوں کی کریڈیبلٹی سیٹ ہو جائے گی, اور جو چیز مجھے گین میں مجھے دیں گی کچھ, I will get something out of it. اچھا, لیکن ساحل بھائی اب سوال یہ ہے, حشام صاحب جس طرح ساحل بھائی نے تو مقدمہ سارا رکھ دیا ہے کہ بیسک جو نیگلیجنس ہے وہ ہمارے ممبر و محراب کی ہے, الٹیمیٹلی کٹہرے میں پھر آپ ہی ہوئے. میں اس کا کچھ جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پہ بات یہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بچہ پیدا ہوتے مسجد جا سکتا؟ بچے کی ایک سرٹن عمر ہے نا مسجد جانے کی. وہ جو پہلا 7 سال کا دور ہے یا پہلا 8 سال کا دور ہے, وہ تو بچے نے گزارنا ہی ماں باپ اور سکول کے اوپر ہے. لیکن میں اس بات کی مکمل نفی نہیں کرتا. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 1-2 جملے بڑے اہم کہے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ مدینہ آنے سے پہلے ایک دن بھی اگر رکنے کا ارادہ ہے, وہ اگرچہ کچھ دیر لمبا ہو گیا, تو سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد رکھی؟ کس انسٹیٹیوشن کی؟ مسجد کی. اور یہ بات ان کی درست ہے کہ مسجد مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے, پولیٹیکل سینٹر بھی ہونا چاہیے. بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر مسجد دارالخلافہ بھی ہوتا ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسجد سپریم کورٹ بھی ہے اسلام کے اندر, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں سے لشکر بھی جاتے ہیں, اور وہ وزارت خارجہ کا منبع اور محور ہے. لیکن یہ بات جزوی طور پہ تو درست ہے, لیکن یہ بات بتائی جائے کہ کیا مسجد میں آنے کی بچے کی عمر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو تعلیم دی جائے اور اپنے ساتھ مسجدوں کی طرف لے کے آئے. جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے اوپر حکم نافذ کرنا ہے. گویا یہ پہلے 10 سال تو آپ کے ماں باپ نے, آپ کے تعلیمی اداروں نے ان کی تربیت کرنی ہے. اور جو بچے کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے نا علم, وہ پتھر کے اوپر نقش ہونے جیسا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے, میرا اپنا جو ایم فل کا تھیسز ہے وہ اسٹرالوجی ان قرآن کے اوپر ہے, یہ بات ان کی درست ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی اور کل فی فلک یسبحون کی آیات کو نازل کیا, اور صحابہ نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے کہیں جہاں پہ آج بھی سائنس نہیں پہنچی. مثلا والشمس تجری لمستقر لہا, قرآن پاک کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے, اور سائنس کو اب ادراک ہوا کہ سورج بھی پوری کہکشاں کو لے کے پوری گلیکسی سمیت ٹریول کر رہا ہے. یہ سائنس کو اب پتہ لگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے, اور زمین کو ایک عرصہ تک آپ کو پتہ ہے بعض مسلم فلاسفر ساکت مانتے تھے, لیکن قرآن پاک میں یہ علوم بھی ہیں. لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اور قرآن پاک بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم مخلوقات میں ہاتھ میں. جو چاہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائے. اور یہ باتیں درست ہے کہ ہم قرآن, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ان 2 اداروں کو مائنس کر دیں, بلکہ تینوں میڈیا کو بھی,
یہ 3 بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے. ماں باپ, اسکول اور میڈیا, انہوں نے ہی تربیت اول بچے کی کرنی ہے. اگر یہاں سے تربیت درست ہوگی, پھر ممبر و محراب بتائیں, ممبر و محراب کے دیکھیں اسکول والے فیس بھی لیتے ہیں اور بچے کی اٹینڈنس بھی لگاتے ہیں. ممبر و محراب والا جو عالم دین ہے وہ جمعے کی اٹینڈنس تو نہیں لگا سکتا کہ وجاہت صاحب ہر صورت پہنچے, اگر آپ نے غیر حاضری کی تو آپ کو فائن ہو جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. ممبر نے تو اٹریکشن ہی پیدا کرنی ہے, وہ والی اٹریکشن جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, آپ نے اپنا جو سونا تھا اس کو سونا شو ہی نہیں کیا, تو سونے کے خریدار کہاں سے آئیں گے؟ اصل میں ہمارے پاس سونا ہے, یہ بات درست ہے کہ سونا تو ہمارے پاس ہے, لیکن مارکیٹ میں کوڑا بک رہا ہے. تو سونا کیوں نہیں بک رہا؟ بات شروع کریں گے. ہم نے تھوڑی سی بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ کو تلو کے کچن میں بھی لے کے جائیں گے. وہاں شیف فاطمہ جو ہے ریسیپی بنا رہی ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے تلو کے کچن میں چلیں گے جہاں شیف فاطمہ جو ہے ریسیپی بنا رہی ہیں. جی فاطمہ, آج کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم. تلو کے کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں, آپ نے میٹھی جلیبی تو بہت زیادہ کھائی ہوگی, لیکن آج ہم بنا رہے ہیں نمک والی جلیبی. نمک والی, ٹھیک ہے, پوٹیٹو, ہاں جی, سویٹ پوٹیٹو کے ساتھ ہم یہ بنا رہے ہیں. اور کوئک سی ریسیپی اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے لیے ہیں 1 kg پوٹیٹو, سویٹ پوٹیٹو یا پھر ریڈ پوٹیٹو, دونوں آپ لے سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کو میش کریں گے. میش کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے, 4 to 5 ٹیبل سپون کارن فلاور ایڈ کریں گے. 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا ریڈ چلی پاؤڈر بھی جا سکتا ہے اور ریڈ چلی پیپر بھی جا سکتا ہے. 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا چکن پاؤڈر ٹیسٹ کے لیے, اور ½ ٹی اسپون اس میں جائے گا سالٹ, کیونکہ چکن پاؤڈر میں آلریڈی جو ہے وہ سالٹ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے تھوڑے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور ویورز کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ بیٹر بھی اس کا بنا کے رکھا ہوا ہے, تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا, یہ پائپنگ بیگ ہے, اس کے اندر لیے سمپلی, جس میں جو ہے وہ آپ کیکس وغیرہ بناتے ہیں, اور یہ ساتھ نوزل آپ لیں گے وہی جو کہ آپ کیکس کے لیے ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا بیٹر ہے نا, یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ یہ ایزیلی جو ہے وہ نکل بھی جائے اور سیٹ بھی ہو جائے. بالکل ایک جلیبی کی شکل آپ نے اس کو دینی ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے ایگ ایڈ کیے ہیں 3 to 4. آپ فاطمہ بنائیں, ہم آپ کے پاس پھر آتے جائیں گے, ویوز کو دکھاتے جائیں گے, اور ہمیں آپ ویوز لائیو پاز کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خاص جو ہیں آج دوبارہ ڈسکشن کا وہیں سے ہی علامہ حشام علی ظہیر صاحب موجود ہیں. حشام بھائی, آپ کا سوال آپ نے جواب دیا تھا. ساحل بھائی, آپ کی طرف اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے, انہوں نے جو جواب دیا ہے بجائے اس کے سوال میں ہو, تو آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں. جو آپ سے بھی حشام بھائی نے جو جواب دیا ہے کہ علماء کرام ہی ممبر و محراب کی ہی وہ ذمہ داری نہیں ہے, پیرنٹس, سوسائٹی, سب لوگوں کا کردار ہے. جب 10 سال تک بچہ گھر پہ ہو نا, اور وہ ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہو, تو ماں باپ نے اصل میں ان ڈیفینیشنز کو انسٹل کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے مسجد سے لی ہوتی ہیں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشنز غلط ہیں, وہ اسلام کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں. اسلام ایک دین ہے, وہ مذہب کے ریچول سکھاتے ہیں بچوں کو, وہ تو دکھاتا ہی نہیں ہے وہ روشنی جو جس کو میں سونے کی کان کہہ رہا ہوں. اس بچے نے بڑے ہو کے مسجد کی طرف کیوں جانا ہے؟ پھر وہ تو مسجد کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اگر موقع ملا تو چلا جاؤں گا, ابھی کوئی مر گیا یا کوئی مصیبت میں آ گیا تو دعا مانگنے مسجد میں جاؤں گا میں. وہ مسجد کو اپنی پاور کا سینٹر سمجھے گا. جب ماں اس کو بتائے گی پاور کا سینٹر تو ادھر ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ پاور کا سینٹر تیری یونیورسٹی ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ گین کا سینٹر تیرا بزنس ہے, تیری ڈگری ہے, تیرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں, کرتا درتا ہیں. اللہ عز و جل اتنا بلیک اینڈ وائٹ لفظ عالموں کا استعمال کرتے ہیں کہ عالم ہوتا کون ہے, وہ کرتا کیا, اس کی آرکی ٹائپ کیا ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے. ہم نے اس آرکی ٹائپ کا عالم کبھی سامنے پریزنٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ڈیفینیشن آف اسلام کے اندر وہ والا کرنٹ عالم پورا نہیں اترتا. جب کرنٹ عالم اس اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام پہ پورا نہیں اترے گا, وہ فزکس کا اسکالر نہیں ہوگا, پولیٹیکل سائنس کا اسکالر نہیں ہوگا, میتھمیٹکس کا اسکالر نہیں ہوگا. قرآن کی فقہ کو, حدیث کی فقہ کو تو جانتا ہی ہوگا, مگر جیو پولیٹکس کو بھی اسی طریقے سے جانتا ہوگا, تب کہیں جا کے وہ عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں اب کیا کہا کہ یہ زیادہ تر لوگ جو کہ عالم ہیں اصل میں مجھ سے ڈرتے ہیں. کیا نشانی بتائی سورہ فاتر میں عالم کی, کہ جو آسمانوں کے اوپر ان گھاٹیوں پہ جو لال ہیں, سرخ ہیں, ان میں سے بعض کالی ہیں, ان کے اوپر غور فکر کرتے ہیں. جو میں میوے جو بن رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر غور کرنے, یہ پھل بیج سے پھوٹتا کیسے, اس پہ غور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم کہا ہے. ہم نے عالم سے کہا جس کو جی جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ کس سے
کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کے ان رازوں کو پہچان کے تمہارے سامنے عیاں کر کے اللہ کی معرفت کو تمہارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں پریزنٹ کرنے والا علم ہے. ہمارا ایک مسجد کا اسٹرکچرل انٹری بتا دیں کہ کوالیفائر خطیب کی کیا ہونی چاہیے, کوالیفیکیشن, ایک عالم کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. وہ ڈاکیومنٹیشن بیس لیول پہ پروسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا صرف اور صرف تم اس لیے کہ مدرسے کے ٹرین ہوئے ہو, تمہیں قرآن حفظ کیا ہو تم نے, ٹھیک ہے, تم نے حدیث بھی پڑھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, مگر تمہیں نہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا کچھ پتہ ہے, نہ میتھمیٹکس کا, نہ فزکس کا, نہ پولیٹیکل سائنس کا, نہ فائنینس کا, نہ اکانومی کا. تم آ کے بیٹھو اور لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ باپ مر جائے تو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور تمیز سے بات کیسے کرتے ہیں, طہارت کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے. اس سے تو انسانوں نے واقعی میں انہی اوانوں میں جانا ہے جن اوانوں میں پاور ملتی ہے. فطرہ تو پاور کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے, فطرہ تو آئی کیو کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ علماء کرام کو صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں, بالکل پانی پھیر دیا, آپ جواب دے سکتے ہیں. بالکل علماء کرام کو بالکل. میں آپ کو انہوں نے جو بات کی ہے نا اس کی بات جزیات بڑی درست ہے, لیکن اس کا بھی جواب دے دیجیے گا لائیو کالر کے. ایک بات جو آپ کچھ تھوڑا قدرے طویل ہوگا وہ یہ ہے, مجھے یہ بات انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے, یا جو عالم دین ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے, نبیوں کے, اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے. یہ بات درست ہے, نبیوں کی وراثت مصلی نہیں, نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے. نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مسلح کو حکومت سے الگ کر دیا گیا, اور یہ آپ کو پتہ یہ کلچر تو کہاں سے آیا, اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ علماء یا دین کے اسکالرز اس دنیا کے اوپر ہزاروں سال اسٹیٹسمین شپ کا کردار علماء نے ادا کیا ہے. آج علماء کو وہی کردار دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, لیکن علماء کو سیاست کا علم ہونا چاہیے. اور یہ ہماری سرمایہ درانہ سوچ ہے کہ مولوی ممبر دے ہوتے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے. سیاسی گفتگو کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کا چور کرے گا جی, جگیردار لٹیرا کرے گا, وڈیرا کرے گا. او مولوی صاحب تسی ممبر دے ہوتے سیاست دے بارے گفتگو نہ کرو. گویا معاشرے ہی نے مولوی کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا. مسجد کے اندر لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو سے. آپ بتائیں, حالانکہ دین ہے جو انہوں نے بات کی, اسلام دین ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اوپر اس کی حاکمیت ہوتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین معیشت کے لیے نہیں ہے, ریاست کے لیے نہیں ہے, سیاست کے لیے ہے؟ یہ بات ان کی درست ہے جزوی طور پہ, لیکن یہ بات کہہ دینا, خود اقرار بھی کیا کہ پہلے 10 سال تو ماں باپ نے جن سے سیکھا انہوں نے مسجد سے ایسوسیٹ نہیں کیا. اصل بات وہی ہے کہ آپ ان دو انسٹیٹیوٹس, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین صرف جو ہے نکاح پڑھاتا ہے, جنازے پڑھاتا ہے. یہ جو ریچولز کی بات ہے نا, جو نکاح اور جنازے پڑھانا, یہ صرف مولوی کا کام یہ نہیں ہے. مولوی کا کام حقیقت میں یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. مولوی کا اصل کام تو یہی ہے کہ غلبہ دین کی اور اقامت دین کی اس کو ساری جزیات پولیٹیکل سائنس کا اس کو پورے کا پورا علم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ان کی بات ہے نا کہ کسی خطیب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس کوئی اسپیسیفک انہوں نے اسپیسیفکیشن نہیں بنائی, یہ بات بھی کلی طور پہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ایسے ہو, لیکن جو مدارس کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ ایک کوالیفیکیشن ہے. ہر بندے کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر سے طب کے بارے میں پوچھا جائے گا, عالم دین سے آپ اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچولز کی یا دین کی یا مسائل کی آپ کے خیال میں قرآن و سنت میں اہمیت نہیں ہے. وضو آپ کو کس نے سکھا رہا ہے؟ وضو کی بھی ایک اہمیت ہے. وضو کے بغیر آپ کا اسلام کا بنیادی رکن نماز ہی نہیں پورا ہو رہا. تو ان چیزوں کو بھی تو سکھانے کے لیے علماء کا ادارہ ضروری ہے. اور جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بات کریں ذرا جلدی, بریک پہ جائیں سر. وضو اور نماز اور طہارت اور جنازہ یہ بھی ضروری ہے. سر کس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کرنٹ پاکستان انڈیا نہیں, چلیں اس وقت پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہم نے جس لفظ کو عالم بول دیا اس کی کل حیثیت یہ ہے. ہاں یہ بات ان کی ہے کہ انہوں نے صرف اس کو اسلام بنا دیا. اسلام نہیں سر, میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بندے کو جس کی ٹوٹل ڈگری میٹرک لیول کی ہے, اسلام میں میٹرک بھی نہیں ہے نا, یہ تو 7 سال کے بچے کو طہارت پتہ ہونی چاہیے نا, 10 سال کے بچے کو نماز آنی چاہیے, جنازہ اپنے باپ کا بچے کو خود پڑھانا چاہیے نا. اس کلی حیثیت کو ہم نے عالم کا ٹائٹل دے دیا, تو ماں باپ کیوں اپنے بچے کو عالم بنائیں گے؟ وہ الگ بات ہے. بالکل سر, آپ مجھے بتائیں کون سی
8 سال کے کورس میں تھیوریٹیکل فزکس کو قرآن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. کون سے 8 سال کے کورس میں ٹوپوگرافک الجبرا کو قرآن پاک سے؟ اچھا مجھے یہ بات بتائیے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا, ہر فیلڈ کا ایک الگ ہوتا ہے. یہ بات ہے آپ کی کچھ درست ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مدرسے کے اندر فزکس پڑھائی جائے تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. ساحل بھائی ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے گا موضوع نہیں ہے سر, قرآن کے اندر انجینئرنگ. اگر مدرسے کے اندر فزکس پڑھانا موضوع ہے تو فزکس کی قرآن کی ریکوائرمنٹ سر, قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے فزکس عدل سے کام نہیں. سن نہیں رہے آپ سر, قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فزکس پڑھائی جائے, فزکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے قرآن. اس بات سے تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں فزکس پڑھائی جائے, یوٹی کیوں قرآن پڑھائی پوری فزکس نہیں پڑھائی جا سکتی, ریلیشنز سے جا سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جتنی بھی ضروری ہے کہ ہمیں, سر میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, بچے نے فزکس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہی ہونا ہے, مجبوری ہے, وہ پیسے بنانا چاہتا ہے تب بھی وہ اپنا دماغ. اصل بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ تعلیم برائے تربیت کا کنسیپٹ معاشرے میں نہیں, تعلیم برائے حصول مادیت ہے. آپ کے والدین دینی گرانوں میں بھی یہ بات درست ہے کہ کہا جاتا ہے یار پڑھ لے کوئی 2 ٹکے کما لے گا. یعنی آپ بچے کو سمجھا ہی یہ رہے ہیں کہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو پیسے کمائے گا. تو آپ نے تعلیم برائے تربیت کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. مدارس کی تعلیم برائے حصول مادہ ہوتی ہی نہیں ہے, جس کی طرف یہ بات کریں. مدارس کی تو تعلیم ہوتی ہے برائے تربیت کے. مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بندہ کوہستانی آیا, ایک قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے اس کا ترجمہ سنا اور سیکھ کے چلا گیا. لیکن شامی یہاں پہ آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے, بڑا اہم ہے سر. 2 انتہائیں ہیں نا, جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, انہیں سورہ اخلاص تک بھی یاد نہیں ہے. دوسری طرف انتہا یہ ہے محدث اتنی حدیثیں ازبر ہیں, درس نظامی کیا ہے, اس کو پش اینڈ پل کا فرق نہیں پتا. اس کا ساحل بھی آپ جواب دے دیں پہلے, اس کے بعد پھر میں میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ جو کرنٹ ڈیفینیشن ہے اسلام کی, جو آرکیٹائپ بناتی ہے, وہ اللہ کے نبی سے نہیں لے رہے ہیں. میں پروفیسرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں علماء کی بات کر رہا ہوں سر. علماء اس وقت ایک ریچولسٹک مذہب بیچتے ہیں, اور اس کے اندر ماسٹر بھی ہوں گے وہ, فار آل آئی نو. مجھے کیا لگے ان کے اس ریچولز کا. میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے طلاق کیسے دینی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, وہ میں کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہوں. اور سر میں طاقت میں کیسے آنا ہے, یہ قرآن کی کتاب تھی. میں نے طاقت میں آنے کے بعد کس طریقے سے عدل کرنا ہے, یہ قرآن کی کتاب تھی. میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو گروپ کے اندر لیڈرشپ کی پلیسمنٹ میں نا, گروپ کو لیڈ کر کے کدھر لے کے جانا, یہ قرآن کی کتاب تھی. مسجد اسلام کی پوری تعلیم اس پہ بیس کرتی ہے. صحیح کہہ رہے سر, اسلام کی اس وقت کی جو آرکیٹائپ ہے اس میں جو عالم ہے سر. ساحل بھائی 1200 سال اسلام غالب رہا ہے نا, آپ سے سمجھتے ہیں وہ بغیر انٹلیکچوئل پولیٹیکل سائنس یا اسٹیٹس مین شپ کو جانے بغیر. میں اس وقت کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر. اس وقت پاکستان کا سب سے نااہل آدمی عالم کیوں ہے یہ بتائیں. یہ چیزیں محو نہیں ہے علماء سے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اسٹیٹس مین شپ, آپ ایروگنس دیکھیں علماء کی. مجھے ایک بات ہے, اقامت دین کی جتنی جدوجہد ہے دینی جماعتیں نہیں کر رہی ہوتی. اقامت دین نہیں سر, اقامت مذہب بولیں نا سر. اقامت دین بھی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ٹانگیں کاٹ کے میں اس کو اولمپکس میں بگا دوں گا, ایسے تو نہیں ہوگا نا. اقامت دین کی جو جدوجہد ہے, کیا وہ ادھر مدارس سے یہ بات آپ نے نہیں سنی؟ سر آپ مجھے بتائیں, ایک میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 پرنسپلز ہیں سائیکالوجی کے سر, انسپریشن, کریڈیبلٹی اور گین. آپ مجھے ان تینوں میں سے ایک چیز بتا دیں جو مسجد سے ملتی ہے. یار گین تو ہم سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے جی, وہ تو بالآخر جنت کا حصول ہی ہے. سر وہ بغیر انسپریشن کی انٹر نہیں ہو سکتا نا. جنت کا حصول ہی ہے نا, تو وہ تو گین آپ کو مدارس اور دین کی اداروں سے مل جاتا ہے. نہیں ملتا سر, نہیں ملتا سر. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس میں تعلیم ہونی چاہیے کہ اقامت دین کیسے ہوگا. ہم ریاست کی جو خلافت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے نا, وہ ممبر رسول نہیں ہے, وہ تخت رسول بھی ہے. تو تخت رسول کے اوپر بھی پہنچانا ہی ہے نا. لیکن ہم نے تخت رسول, آپ بھی یہ کہیں گے, میں زیادہ سیاسی بات, میں تو اللہ کے فضل سے دوسرا خطبہ پڑھاتے ہی سیاست کے اوپر ہوں, لیکن آپ کسی مولوی کا خطبہ سنیں, آپ بھی کہیں گے یار مولوی صاحب سیاسی گال نہ کرو, اچھا جی دین سے کرنا ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں. اس بات میں تو دونوں کا اتفاق ہے کہ مسجد کا مولوی ڈرپوکا سے ہوگا. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈر, یہاں تک آپ کی صحیح ہے, میں تو اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے ڈرپوک لوگ مسجد میں بھیج دیے ہیں اور ڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں, یا ابھی کہہ رہے ہیں چور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیج دیے. اور سر بات یہ, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چور پارلیمنٹ ہاؤس میں. مسئلہ ہے کہ ڈر چور جو ہے نا, ڈرپوک مومن سے تو بہتر ہی ہے نا سر. میں نے اس ڈرپوک مومن کا کیا کرنا جو موقع پہ بھاگ جائے گا سر. نہیں, موقع پہ نہیں بھاگنا چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے اس بات کے اوپر. اداروں میں 15,000 روپے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا, ہم یہیں سے شروع کریں گے. 25,000 مت روکیے گا, 25,000 کے سائن فزکس کے پروفیسر نے نہیں کیے سر, مولوی نے کیے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس کو قبول کیا. بالکل ٹھیک ہے, یہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شام صاحب آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے, تھوڑا ڈسکشن جاری, تھوڑا ٹائم اور دیں. ابھی ٹائم باقی ہے, لائیو کالز بھی ہوں گی, بہت زیادہ تانتا بندہ ہوا ہے. بالکل ایک ٹیلی فون کال ان کا تانتا بندہ ہوا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हिशाम इलाही ज़हीर साहब और साहिल अदीम साहब हमारे साथ अभी प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप अपने मशवरे, अपने मसाइल जो है इनसे डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि नौजवान नस्ल को हम किस तरीके से बेराह रवि से बचा सकते हैं। और टेलीफोन कॉल्स का एक तवील तांता है जो बंधा हुआ है काफ़ी देर से, अब ज़्यादा देर हम उसमें हाइल नहीं होंगे। जो भी लाइव कॉलर होगा उसका सवाल, हिशाम साहब भी मौजूद हैं, साहिल भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे भी आप सवाल करना चाहें। साहिल भाई, पहले आप अलामा साहब की सवाल का वो जवाब देते जो इन्होंने उसका जवाब दिया है। असल मेन चीज़ तो अब दोनों में किसी हद तक ये आपकी बात से एग्री तो कर रहे हैं पार्शली, बट नो इज नॉट। मैं बताता हूँ क्यों। जी देखें, हम दोनों की नीयत एक ही है कि इस्लाम जो है ना वो सोर्स होना चाहिए, इस्लाम ही मंजिल होनी चाहिए, इस्लाम ही इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए। हम दोनों एक ही सर कथा कराने की बात। हमारे साथ यासिर अली कराची से लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी देर से आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आप सवाल कर सकते हैं। सवाल जिससे है आप बताएं किसे सवाल करना चाह रहे हैं? मेरा दोनों से है वैसे। जी पूछें। हाँ, दोनों की राय मुझे चाहिए। तो मॉडर्न जो है वो मदरसा क्यूरिकुलम है जो मोस्टली जो है वो कॉलोनियल फ्रेमवर्क पे है और उनसे इन्फ्लुएंस है। कॉलोनियलिज्म से पहले मैथ और साइंस दोनों जो है वो मदरसों में पढ़ाई जाती थी। तो साइंस ना पढ़ाना मदरसे में, ये कॉलोनियलिज्म, इस्लाम नहीं। तो कोई भी मदरसा अगर उसमें जो है वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टेटक्राफ्ट या फिलोसफी नहीं है तो वो कॉलोनियल फ्रेमवर्क पे चल रहा है। जी ठीक है, जवाब आ गया आपका, सवाल आ गया। तौर पे मुजाहिद भाई ये जो उन्होंने बात की है उसको आप ये देखेंगे हमारे बड़े सगीर बनने के बाद भी जो बायोलॉजी आप जिसको आजकल आप मेडिकल साइंस कहते हैं उसको कहते हैं इल्म तिब, वो मदरसे के निसाब का हिस्सा था। और जो सबसे बड़े हुकामा हकीम अजमल वगैरह या ये जो आप जिन्होंने आज आप देख रहे हैं सारे इदारे बने हुए हिकमत के, उसके जो सबसे बड़े माहिरीन थे वो उलमा ही थे। और दूसरी बात जो इन्होंने मैथ की बात की है, ये भी बात दुरुस्त है कि मदरसे के अंदर मैथ आज भी जो अच्छे मदारस हैं वहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाता है। और जो इल्म तिब है वो बुनियादी तौर पे हर आलम को हिकमत जिसको हम कहते हैं वो इसलिए सिखाया जाता था कि ये बंदा मुआश के तौर के ऊपर ये प्रोफेशन इख्तियार करे हिकमत का। और तिबिया कॉलेजेस होते थे, बाकायदा बहुत बड़े इदारे होते थे। और आज भी हिकमत की जितनी क्लासेज या कॉलेजेस हैं वो आपको मदरसे ही नहीं आता। लेकिन शामिल यही अलमिया पहले होते थे, नहीं अभी भी अब है नहीं। अब उन्होंने बात दुरुस्त किया कि इल्म तिब को और उसको निकाल दिया, लेकिन ये मौजूद था। साहिल भाई, सर मैं यही कह रहा हूँ कि अब अगर निकाल दिया है तो इसको आलिम कहना बंद करो ना। फिर नहीं ये आप आलिम किस काम का है? और मुझे बताएं इसके लिए जो ये चीज़ दे रहा है उसके लिए उसको आलिम क्यों? आलिम कुरान जिसको आलिम कह रहे हैं सर, आलिम तो आपके सुने ना, बताएं, बताता हूँ क्यों। मैं चाह रहा हूँ स्टैंडर्ड आलिम का लफ्ज जो है ना उसका स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला जाए, हमारे बच्चे तरस रहे हो कि मैंने आलिम बनना। आप आलम समझते हैं सिर्फ जो फिजिक्स हो? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ जो कुरान पाक के थ्रू ये पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हो, कुरान पाक के थ्रू फाइनेंशियल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकता हो, फॉरेन पॉलिसी को। हमारे आलिम को ये नहीं पता। मैं सेकंड करता हूं, एक बात कहता हूं, जुमला तो सेकंड करता हूं कि फिजिक्स का इल्म होना चाहिए, लेकिन नहीं ये नहीं मैंने कहा सर, फिजिक्स का इल्म नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं ये भी नहीं मैंने कहा। मैंने आपसे कहा है कि कुरान पाक फिजिक्स को कंपलसरी कैसे करता है उसकी थ्योरी पता दोनों में नहीं मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स को कंपलसरी सर आप मेरा जुमला क्यों नहीं पूरा होने देते? ये आलिम एक और मसला है, आलिम जुमला नहीं पूरा होने देते। चलो आलिम का एक और मसला था। अच्छा मैं जुमला पूरा होने दे, जुमला पूरा। मैं सिर्फ एक पूछा चाहता हूं, जितने दुनिया के फिजिक्स सारे उनमें से कितने लोग अल्लाह तक पहुंचे? वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, आप कहते हैं वो आलम हो गया। आपका ये आपका आर्गुमेंट था, बताएं। उन्होंने अल्लाह ताला का वो वाला हुक्म मानने की कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह को मानते ही नहीं वो उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानने की कोशिश की। और जिन्होंने कुरान रखा हुआ है वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि वो वाला बंदा बेहतर है कि जो एटलीस्ट कुरान को नाम के तौर पे मानता है। मैं कह रहा हूँ भाई आपका काम हुक्मरानी है, ताकत में आना है। वो ताकत में किस लिए है सर? मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके फहम में ये जो थोड़ी सी कजी है ना कि जो बंदा फिजिक्स को समझेगा शायद वही आलम है। समझ लिया है कि जो फिजिक्स को समझेगा। मैं तो कहता हूँ जो दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े साइंसदान है वजाहत भाई, उनको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए ना, वो तो एथियस्ट है सर। तो इसका मतलब यह हाली फिजिक्स जुमला सुनने सर, इसका जवाब भी तो सुन लें सर आप मेरे से सर। अब जो दुनिया के सारे फिजिसिस्ट हैं वो सारे एथियस्ट हैं, ये आपका मफरूज है? नहीं मैंने नहीं कहा सारे एथियस्ट है, मैं कहा अक्सर एथियस्ट। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान जब फिजिक्स की औज में पहुंचेगा तो वो एथियस्ट हो जाएगा, आप कह रहे हैं? नहीं तो आपने क्यों कहा जो फिजिक्स पहुंचेगा वो फिजिक्स भी इंसान को कुछ नहीं दे सकता। और मैंने कहा खाली फिजिक्स पढ़ाओ, मैंने आपसे कहा है कुरान के अंदर से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाओ। एक आलिम मुझे बताएं जिसको मैथमेटिक्स की अलिफ भी आती हो।
یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی جتنے بڑے بڑے عالم ہیں انجینئر بھی ہیں. کون کس نے آپ سے کہا سر عالم ہے اور انجینئر ہے؟ مجھے میرے سے بات کریں نا. اچھا. میرا بڑا بھائی اس نے UET سے انجینئرنگ کی ہے. اچھا. تو آپ کہتے ہیں عالم انجینئر نہیں ہوتا؟ عالم انجینئر نہیں, میں نے میتھمیٹکس کی تھیوری کی بات کی ہے سر. میتھمیٹیشین نہیں ہوتے عالم. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی نہیں میں آپ کو سنیں تو صحیح سر, میرا جملہ کیوں نہیں سنتے کون سر؟ سا عالم ہے جس کو میتھ آتا ہے؟ ہاں اچھا ہو گیا سر. آپ میرا اس جملے کا مطلب سمجھ لیں. آپ کے بھائی مسجد کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کے الحمدللہ رب العالمین کی میتھمیٹکس بتا سکتے ہیں. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, اور وہ اسی کا درس دیتے ہیں. نہیں آپ نہیں, وہ آپ پتہ مشین بنانے کو انجینئرنگ سمجھتے ہیں آپ, میں انسان بنانے کو میتھمیٹکس کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی میتھمیٹکس بتائی ہوئی ہے, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. اور یہ وہ بندے کا سوال ہے پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی, میتھمیٹکس کی تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ میتھ کہہ رہے ہیں وہ منطق پڑھاتے تھے نا سر, شافعی نے منطق پڑھا ہوا ہے سر مدرسے میں. تو ہم منطق تو آج بھی مدارس میں پڑھائی. ویسے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے پولیٹیکل تھیوری, اس نے بولا ہے سر پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اب آپ یہی کہنا چاہ ہمارا رہے ایک عالم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ جی میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے, دکھائیں آپ. اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں. آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ, آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل بات یہ ہے سر پولیٹیکل تھیوری, میری بات سنیں, ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے, اس میں اس نے مجھے بلایا. اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی. او تیرے کی, تبھی آپ ریاکٹ کر رہے ہیں. ریاکٹ نہیں میں کر رہا ہوں, یہ تو آپ نے ابھی ذاتی بات کی ہے نا. اور سر مجھے پتا تھا آپ ہیں تو میں آپ کو آپ کا نام لے کے دوسری بات آپ یہ بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی, اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سر آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور قرآن پاک نے یہودیوں کو کیا کہا ہے کہ اب پھر سوال کا, میرے سوال کا بھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ساحل ادیم صاحب آپ کے لیے کالر ہے. سر جواب تو کالر کا دینا, کالر کا جواب نہیں, اس کا سوال کا چلے آپ کا کالر رہنے دیں, کالر رہنے اصل بات یہ میں نے جانا تھا اور میں ایک جملہ کہہ کے میں اس کے بعد سر آپ جملہ سننے بغیر رہ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, اگلی بات سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے؟ یار میری بات بھی تو آپ نے سوال کیا ہے, آپ جواب بھی تو لے لیں. آپ نے پرسنل بات باری باری کر لیں. حشام بھائی باری باری سوال کا جواب تو دے دیں آپ. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروا دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خود بھی گئے. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا, جس دن نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. آپ بتانا جب میں جواب دوں اس کا. تو جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر دے, اس کے بعد میرا نبی کب گیا ان سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں؟ یار آپ یہ بتائیں بس اتنی, اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی رسپیکٹ ختم کر دی, کریڈیبلٹی ختم کر دی. کس طرح کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے؟ وہ بندے بھی ہمارے بچے مار دیں. اچھا پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں, جو پوری دنیا سے سکھوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں. کیا بات ہے سر, آپ تو وہ آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے نہج کے اوپر. آپ نے سنا, آپ نے سنے نا, آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے, جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے, اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ آپ دیکھیں گالیوں پہ مات آئیں. نہیں گالی نہیں میں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ نے دل میں بغض رکھا ہوا تھا کہ میں نے گدھا حرام حلال کیا. آپ نے رکھا ہوا تھا. اب اس کا جواب سننا ہے, آپ نے گفتگو جواب دیں, سوال کا جواب بھی سن لیں. آپ جواب دیں, چلے جواب دیں. دیتا ہوں, گدھے کا ہی جواب دوں گا, فکر نہیں کریں. گدھے حلال کے نہیں دنیا میں آئے, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے, اور یہی کہہ رہا ہوں میں. سن لیں بریانی حرام سمجھی آندی ہے نہ حلال جی. ہو گیا سر سب, آپ نے کر لی جواب, اپنا وہ مذاق اور تصدیق کر لی, اور میرا جواب بھی سر پہ جواب دے دیں. سر جواب دے دیں. 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد, جس بندے نے مارے ہیں اس کے بعد, اس کے پاس آپ جا کے دے رہا ہوں جواب. آپ اس کا جواب دیا, بات آ چکی ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس وجہ سے عالم کے پاس روک جاتے ہیں. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. یہ بتائیں, اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہیں, یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے, یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہیں. اپنی نس میں زون آپ کی حدیث ہے. اچھا سن لیں سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئلی خاندانی ہو گھر میں پالتو ہو, وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں.
آپ کو یہ رسول اللہ بات سنیں، بات ہم پر سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نسل میں اصل میں حلال ہے. کیسے؟ مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کر کے حرام کر. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نسل میں تو حلال ہے مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب پھر پہلے حلال تھی بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے، آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے جب رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے؟ شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے گدھا کھاؤ؟ آپ نے آئی تھنک ڈیبیٹ بہت زیادہ ہماری ہو رہی ہے. کیوں پڑی ہوئی ہے؟ سب ضروری بات چلیں آپ لیں. اصلی مسئلہ یہ ہے اگر آپ میں نے ٹویٹ کیا ہو نا کہ گدھا کھاؤ سارے، میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں تو پھر آپ میرے بارے میں بات کریں. میں نے ایسے کیا ہو کہ مجھے ٹرمپ نے بلایا تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا آپ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور ہمیں لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ نے آپ کو بلایا؟ پوری دنیا لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ کو بلایا؟ لیکن ساحل بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک عالم دین کو ایک عالم دین کو بلایا ہے. مجھے ایک بات مجاہد بھائی مجھے مسلمانوں کا objection کیا ہے؟ عالم کی یہ اچیومنٹ ہے کہ ٹرمپ اس کو بلاتا. کس نے کہا یہ اوورلیپ ہو رہا ہے. آپ نے کہا بین اگر میں نے یہ کہا تو میں سب اوورلیپ ہو رہا ہے. آپ کہیں سر میں لعنت بھیجتا ہوں بالکل سمجھ نہیں آ رہا. بچہ مار دی اس نے میرے. اپنا مسلمانوں کا نقطہ نظر کے لیے پلیٹ فارم حالی چھوڑوں؟ میں آپ کی طرح ہوں کہ میں حالی چھوڑ دوں؟ میں اپنا جا کے نقطہ وہ ہمارے لاکھ بچے قتل کر دے. میں اندہ سلطان الجائر کا قائل ہوں کہ وہاں پہ جا کے حق بات کروں. اچھا ایک کالر ہم لے لیں. ایک کالر ہے جی انم آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. Walaikum salam. I have a question for Sir Sahil. Ji. Sir Sahil, many young Muslims today feel disconnected from traditional Islamic scholars. In your view, is this mainly a language and communication gap, or is there a deeper issue, such as scholars not fully understanding the psychological, social and digital realities that today's youth are navigating? ٹھیک ہے، بہت شکریہ. It's true, it's an IQ issue. That's the one line answer. It's an issue of IQ. When we push the lowest IQ of the society into the madrasa, into this realm, they're going to actually dumb down every single knowledge structure that they're going to actually have to. ساحل بھائی کا انگریزی میں سوال کیا اس لیے پوچھ رہا ہوں. اردو میں جواب دے دوں. اچھا جواب کمپلیٹ. میں سمجھا اگر جواب مکمل کر لیں آپ جواب دے دیں. جی تو میں تو ابھی تو جواب سر. جی دے دیں اس کے بعد. So when you actually have your high IQ pumped into the universities, the academia, and the lowest IQ into the masjid, naturally this is the fruit. That's why the argument is being on. He's actually arguing for the against the very corpus of the Quran, for that one little element جو ان کی نظر میں میری نظر میں نہیں قرآن کی نظر بھائی خدا کا نام. اچھا ہمیں سر بریک پہ جائیں گے. اس کے بعد علامہ صاحب نے ان کا جواب لے لیا. کورپس ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ حشام صاحب کا جواب لے لیں. ساحل بھائی حشام صاحب کو جانا ہے جواب دینے. اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ آپ جواب دے دیں. ایک لفظ عالم اور پھر کہنا وہ آئی کیو کم. اس سے بڑا جہالت کوئی نہیں. عالم کا لفظ بتاتے خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور اس کا آئی کیو چھوٹا نہیں ہے. ہوتا کیا یہ بھی سن لیں علم کے 3 درجے ہیں. جب تھوڑا بہت علم آ جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے. جب زیادہ علم آ جائے تو تواضع آ جاتا ہے. اور جب پورا علم آ جائے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور علماء کے آئی کیو لیول کو کم سمجھنا, اس کا علاج کوئی ذہنی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. یعنی جس کے سینے میں پورا قرآن اتر گیا اس کا آئی کیو لیول کم ہے, اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمارا آئی کیو لیول زیادہ ہے. اگر میرے پاس مزید ٹائم ہوتا تو میں ایسی بات مجھ سے جواب لیجیے گا تو بتائیے گا. سر عالم اردو میں سر دنیا کو کہتے ہیں, عالم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے عالم کہہ رہے ہیں سر آپ کب سے, تو تھوڑا سا تو بیسکس تو کریں. چلیں یہ زبر کا سر یہ مین مسئلہ کی بات نہیں ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں سر. علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اس لیے میں بتا رہا ہوں. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو ساحل بھائی. اس کے بعد واپس آئیں گے. شام صاحب آپ کا بہت شکریہ. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے, سوالوں کے جوابات بھی دیں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تلوں کی کچن میں ریسیپیز تیار ہو گئی ہیں اور ہم اپنی شیف فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کا مینیو کیا ہے. جی فاطمہ. ہم نے جیسے کہ پوٹیٹو جلیبی ریڈی کر لی ہے اور اس کی ریسیپی میں نے آپ کو بتا دی تھی. کباب مسالہ اس کے ساتھ ہم نے ریڈی کی ہے, جو کہ سبروسو کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کباب جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں. بالکل انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے. کباب ان کے جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہیں, ایک جو ہے وہ سیخ کباب ہے اور ایک گولا کباب ہے. دونوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ باربیکیو بھی ہلکا سا فرائی کر کے کر سکتے ہیں اور سالن بھی بنا سکتے ہیں دونوں کا. تو آج میں نے کباب مسالہ گریوی بنایا ہے, جس کے لیے میں نے 1 کپ لیا ہے ٹمیٹو پیسٹ, 1 کپ لیا ہے انین پیسٹ, جنجر گارلک 1 ٹیبل اسپون,
3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, उसमें आपने 3 to 4 मिनट्स उसको भूनना है, उसके बाद जो है वो अनियन और टमाटो को ऐड कर देना है। ग्रेवी 5 मिनट्स के लिए जो है आप उसको अच्छी तरह भूनेंगे, उसके बाद जो है वो आप मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में इसमें जा रहा है रेड चिली पेपर, सॉल्ट, दड़ा मिर्च और गरम मसाला 1 चम्मच और लेमन जूस, लेमन भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी आप ठीक दोनों है। ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने कबाब को फ्राई नहीं करना, आपने जो है ना वो डायरेक्टली उसमें ऐड कर देना है। या आप शैलो और फ्राई या ग्रिल कर सकते हो दोनों अकॉर्डिंग टू कर योर सकते हैं। ओन टेस्ट। जी बिल्कुल, दोनों कर और सकते ड्रिंक हैं। में क्या आज हमारे साथ? और ड्रिंक में हमारे पास आज है जी टैंग, और टैंग जो है वो पाइनएप्पल, क्योंकि कल हमने फ्लेवर जो है वो हमारे मैंगो पास किया था। बिल्कुल मैंगो किया था, तो अभी जो है हमारे पास पाइनएप्पल लेमनेड है। पाइनएप्पल लेमनेड ठीक है, है, ठीक है। उसमें जो है ना वो मैंने मिंट ऐड किया है। मिंट आप जो है वो फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राइड मिंट भी ले सकते हैं। ओके। वो मैंने थोड़ा ½ टीस्पून जो है वो इसमें ऐड किया। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसमें टैंग जाएगा और पानी। आप इसको जो है वो बिल्कुल अफ्तार के 3 to 4 मिनट्स पहले भी बना सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जितना फ्रेश होगा उतना उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, मज़ीद अच्छा रिफ्रेशिंग होगा, होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास आज किचन में कबाब मसाला है, हमारे पास आज किचन में एक फ्राइड है, और आज हमारे पास ड्रिंक में जो है वो ड्रिंक में हमारे पास lemonade टैंग भी है, है टैंग और lemonade है। जामे शीरी लेमनेड भी अच्छा, है। जामे शीरी lemonade बिल्कुल, बना जामे रही हैं शीरी आप। लेमनेड है, बिकॉज एक जो है वो अफ्तार में ड्रिंक लाजमी नहीं है कि एक ही हो, 2 से 3 भी हम कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स होने चाहिए, जिससे आपका जो टेबल है वो भी अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली दे वांट अ डिफरेंट टेस्ट एज वेल। तो जामा शीरी लेमनेड में आप क्या बना रही हैं, साथ साथ कैसे बना रही हैं इसको? जामे शीरी लेमनेड में मैंने जो है वो लेमन ऐड किया है 3 to 4 टेबल स्पून, और उसके अंदर जो है वो क्योंकि लेमन और इलायची जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर इनका जो है ना मिक्स होता है, तो लेमन और इलायची और साथ में जो है ना वो पानी ऐड कर सकते हैं। और है। इसमें जो है ना वो आप थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा Okay. ज़्यादा अच्छा उसका इवन कि जिसने स्प्रिंग वाटर यूज करना है उसमें करने है, स्पार्कलिंग वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो व्यूअर्स, हमारे ताल्लुक की किचन से रेसिपीज हमने आपको बता दी हैं, मगर हमारे मेहमान खास साहिल अदीम साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव कॉल्स आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सी कॉल्स थी, वी कुडंट टेक द कॉल्स, मगर इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि आप अपना कॉल्स ले सकते हैं और कॉल्स हमें लें और हमें बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं, तो ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया भर से हमें लाइव कॉल्स आ रही हैं, आप लोग भी अगर लाइव कॉल्स करना चाहते हैं, साहिल अदीम साहब आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। साहिल भाई, इससे पहले कि लाइव कॉलर आए, साहिल भाई मैं ये बताऊँगा कि जो आज का जो नौजवान है वो ठीक है, एक तो इस्लाम में किसी चीज़ के बारे में कहा और उस पर बीइंग ए मुस्लिम हमें मीनो अमल करना है, लेकिन आज का बच्चा लॉजिक भी मानता है, वो भी उसकी दलील भी मांगता है, मंतक भी मांगता है। लेकिन हमने ये देखा है कि बजाय इसके कि हमारे जो बड़े हैं या हमारा जो उलमाए कराम हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, इस चीज़ को वो ऑफेंड होते हैं कहीं ना कहीं कि आपने इसकी दलील या लॉजिक क्यों मांगी है। तो इसका जवाब भी, क्या उसका ये दलील मांगना जायज़ है, और क्या हम उसके जवाब देने के लिए हमें फितरी है। इसलिए कहा जाता है कि दीन पे बात ना करो, बात ना करो, बात ना करो, क्यों? ये तो फितरा है ना, अपना लॉजिक तो मांगना है ना, ये फितरा है, इंसान की फितरा है। जिसको नहीं आता वो ये रिएक्शन देगा ही देगा, क्योंकि सुपरस्टिशन वहाँ पे लॉक की होती है हमने। लॉजिक होगा या सुपरस्टिशन होगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। या तो आपको समझ है कि मामला कैसे और क्यों हो रहा है, या आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है और आपने अकीदत रखी हुई है, और अगर मैंने ना माना तो कोई अजाब आ जाएगा मेरे ऊपर। और अक्सर सवाल करने पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुस्ताखी का भी एलिमेंट आ जाता है कि बुरा माना जाता है इस चीज़ को। वो सुपरस्टिशियस लोग, तवाहमाती लोग हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते ना। मुसलमान तवाहमाती नहीं हो सकता। तवाहमात के खिलाफ इस्लाम आया था ना, असल में बिल्कुल सुपरस्टिशन के खिलाफ इस्लाम आया था। इस्लाम वाज अ सेंसिबल मूवमेंट अगेंस्ट द नॉनसेंस ऑफ अरेबिया एट दैट टाइम, अगेंस्ट द नॉनसेंस ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एक सेंस की बात थी, वरना लोग क्यों मानते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, लोग मुसलमान क्यों हो रहे थे उस वक्त? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉजिकल आंसर, सेंसिकल आंसर्स दे रहे थे ना उनको। तो ये आजकल का जो आलिम है वो सेंसिबल आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज जिस ग्रामर में वो सवाल पूछा जाता है उस ग्रामर की ट्रेनिंग ही नहीं होती उसको। ही डोंट इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेट अलोन बी एबल टू आंसर इट। एक नंबर 2, even if he is able to answer it, he's not going to be able to articulate the answer in the grammar of the child और जो ऑडियंस है। इसलिए तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है,
مولوی کا اور مسلمان کا. وہ کسی اور ہی چائنیز شروع ہو گیا, وہ یہ جاپنیز بول رہے ہیں کب سے. دیٹس دا بگ پرابلم. اب مسئلہ پھر بھی یہی ہے کہ وہ فطرہ کے تقاضے نہ پورے کرنے والے مذہب کے اوپر ہے. اسلام ایک دین ہے جو فطرہ کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے. ایسے مذہبی بیوپاروں سے تو اللہ بچائے جو اسلام کے نام کے اوپر مذہب بیچتے ہیں اور کچھ جواب نہیں دے سکتے نہ کسی. اسی لیے وہ نواز شریفوں کے اور عمران خان اور زرداریوں کے تابع رہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو فطرہ کے تھرو ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. طاقت میں آنا, آپ نے پیسے بنانے ہیں, آپ نے اپنا لوگوں کے اندر آپ کا لاجیکل انفلوئنس ہونا چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. یہی ہے نا کریڈو پیپل پارٹی کا بھی, تو نواز شریف کا بھی, تو عمران خان کا بھی, تو آرمی کا بھی, کہ بھائی لوگوں کو اپنے ہرڈ کی طرح, فلاک کی طرح ہرڈ کرتے ہوئے ایک خاص ڈائریکشن میں دوسری طرف لے کے جانا ہمارا بیسکس ہے. ہماری بیسکس یہ مسلمانوں کی بیسکس ہے اصل میں. لیکن سر بھی آپ کے جو ناقد ہیں, میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے, یہ سوال تو آپ سے بھی کیا جاتا ہے کہ ساحل ندیم صاحب بھی بیٹھ کر ٹاک شوز میں چینلز پہ بیٹھ کے ان کی پریکٹیکلی ڈیلیورنس کیا ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سر. کاش یہ روز مجھ سے پوچھا جائے. 12,000 پلس میرے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. پہلا کام تو میں نے اسکول کھولنا, مدرسہ خود نہیں کھولنا تھا میں نے. ادھر میتھمیٹکس بچوں کو سکھائی جا رہی ہے, قرآنک میتھمیٹکس, جو 6 سال میں آپ کریکلم جا کے دیکھیں www.sourcecode.academy. کریکلم فری ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کا کریکلم نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا. وہ 6 سال کے بچے سے سٹارٹ ہوتی ہے. 6 سال کا کورس ہے, 7 سال کے بچے سے سٹارٹ ہوتی ہے. زبردست. 6 سال میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے میتھمیٹکس, مگر قرآن پاک کی کمپیٹنس کے ساتھ, قرآن پاک کی لینس کے ساتھ, قرآن پاک کے ریفرنس کے ساتھ. میں نے اس لیے تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین سے قرآن جب وہ کتاب اللہ سٹارٹ کرتے ہوں, عالمین سے جو فزکس کی آیت عالمین, اور من الجنۃ والناس پہ ختم کرتے ہو جو ڈائمینشنز کی آیت ہے. جن ادھر سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے, دے آر ناٹ فرام آور ڈائمینشن. یہ وہ کتاب ہے جو میتھمیٹکس اور فزکس کے بغیر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. بس سماء والطارق وما ادراک ما الطارق, پلسار کا پی نہیں پتا مسلمانوں کے علماء کرام کو. پلسار از revolving with the 25% at a 25% speed of light. ایک star revolve کر رہا ہے close to a speed of light, not close to but 25%. That's too fast. That's more than 700 revolutions of a star per second. ہم 24 گھنٹے میں ایک ریولوشن لیتے ہیں. اس ریولوشن کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا چیز پروڈیوس ہو رہی ہے, اور بیلنس کیسے کر رہا ہے یونیورس کو, یہ مسلمانوں کا کام تھا. پلسار کیسے اپنی لوکل گیلیکسی کو بیلنس کرتا ہے, وہ ناکنگ سٹار, وہ ناک کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کا کام تھا. اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت فزکس کی کہ ہم نے جا کے نکال لی. اور ہمیں تو ہمارا بچہ بتا دینا چاہیے, ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ سوری فار انٹرپشن, there's a video call. There's a video call. Hassan from Manchester. جی السلام علیکم حسن. Walaikum assalam. So my question is for Sir Sahil. So my question is that Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentioned in the tafsir of Surah Talaq that each of the 7 earths has something like our Adam and our Muhammad. So what does that actually mean, and should we relate that to modern ideas of multiple universes and copies of ourselves existing in those universes? Okay. So well, no, he didn't actually. There was a question asked from him, and he said, I am not going to cater to this question for you for now because you're not ready for the basics. You do not have the prerequisites. So if you're going to actually in your own mind create copies of Adam alayhi salam till Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, do not do that. Do not do that right now. I know that this is a question that naturally will come into your mind کہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ عز و جل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا امر اتر رہا ہے ان 7 زمینوں کے اوپر, 7 کانسٹلیشنز اور پلانٹس کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق بچے کا سوال کیا ہے کہ جس طرح سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بتایا قرآن میں کہ there are 7 different realms of planets. جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی ہیں. تو the natural question is کہ پھر ادھر اللہ کا امر کیسے اتر رہا ہے, کہ آدم علیہ السلام ادھر بھی اترے تھے. اللہ کا امر اترنے کا مطلب ہے عقل والی مخلوقات ادھر وہی صحیح اور غلط کی تمیز سے جس طرح ہم کر رہے ہیں جانیں گی. So what's going on there, وہاں پہ ہدایت کیسے آ رہی ہے, وہاں پہ صحیح اور غلط کی تمیز کیسے آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کا پورا ٹریجیکٹری ادھر بھی mirror ہوا ہے. That's a natural question. Well, سورہ ملک اور سورہ طلاق کو کمبائن کریں. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 7 کے 7 ڈائمینشنز کو پیرل کر دیا, جس وجہ سے آپ کے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا. ناٹ بیکاز آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ نے یہ پوچھا تھا, حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے کہ جس میں صحابہ نے اس کا آنسر لیا ہوا تھا, مگر یہ سوال بڑا فطری ہے. جس نے بھی لکھی ہے ضعیف حدیث وہ 1400 سال پہلے لکھی ہے نا, تو سوال تو جینوئن تھا اس کا
کہ اگر اس طریقے سے چل رہا ہے تو اس کا آنسر ہے کہ مجھے کیا پیتھولوجیکل یا مجھے ہم کیسے اس کو ڈینائی کریں ایک، مگر اس کو تھیورائز کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی بیٹا آپ کو فزکس اور میتھمیٹکس چاہیے ہوگی، اور قرآن پاک کی ان تمام آیات کا آپ کو منبع اکٹھا کرنا پڑے گا اور ان کو کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کی سٹوری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ کے اندر، دنیا کے وہ حالات، معراج کی حدیث فار ایگزامپل سیرہ کے اندر سے لیں کہ وہ کون کون سے حالات ہیں جس پہ کون کون سے نبی کیوں ملے ہیں، ان سب کے سب معاملات کو ایک ٹیبل کے اوپر اسٹڈی کرنا پڑے گا، ایک لینز کے ساتھ. And I'm pretty sure you're going to get to the answer. I do not know the answer right now. What I'm saying is there's only one way to answer these questions. اور یہ ڈسکشن مسجد سے ہونی چاہیے. یہ سوال تو جو اس بچے نے کیا بہت اچھا کیا اور آپ نے جو اس کا جواب دیا، لیکن ساحل بھائی ایک سوشل ڈیلیما پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب آج کل ظاہری بات ہے، پہلے ایک وقت تھا جب پیرنٹس بچوں پر اثر انداز ہوتے تھے، بٹ اب بچے پیرنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اوبویسلی they are more educated than parents. نہیں یہ اس کو ریکوائل بولتے ہیں. ہر جنریشن میں ایک ریکوائل آتا ہے. ریکوائل ہوتا ہے جب آپ گولی چلاتے ہیں نا تو بندوق پیچھے کی طرف موو کرتی ہے. تو اس طرح ہر جنریشن پچھلی جنریشن کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. لیکن اوکے یہ ہر جنریشن کا ایک ریکوائل، ہماری جنریشن کا ریکوائل اس لیے زیادہ نظر آتا ہے، ہماری پچھلی جنریشن اور اس میں اس لیول کے اوپر ایک فرق آ گیا. اس کو انٹرنیٹ بولتے ہیں، اسمارٹ فون اسکرین بولتے ہیں. یور مدر از ناٹ سو یوز ٹو دا اسمارٹ اسکرین ایز یو آر، سو ایک دم آپ نے بڑا کچھ ان کو گیپ انٹیمیڈیٹ کر دینا ہے. نو گیپ تو بڑھ گیا، مگر when she's gonna train her mother اور I'm gonna train my mother, she'll be like, oh my god اتنا بڑا میرے اندر گیپ تھا جو کہ میں انفیریورٹی کمپلیکس تک مجھے کاز ہو رہا ہے اس سے. سو دیٹس وائی یو تھنک کہ اس عمر اس جنریشن کے بچے اپنے ماؤں باپوں کو سکھا رہے ہیں بیکاز آف دس ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی. یہاں پہ ایک انٹری ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی. اچھا ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں انس کینیڈا سے ہیں، تو ان کا کوشچن لیتے ہیں. جی السلام علیکم انس. جی وعلیکم السلام. میرا سب سے یہ سوال ہے کہ اپنا سورہ انبیاء میں جو آیت ہے قرآن پاک میں 30 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے بتایا کہ جب when the heavens and earth were joined and then we separated us، تو اس کو آپ بگ بینگ سے اب جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں بگ بینگ سے؟ کیا یہ بگ بینگ کے ساتھ میچ کرتی ہے جو ابھی 1935 میں بگ بینگ تھیوری آئی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا. بہت شکریہ بہت شکریہ انس. ساحل بھائی جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہیون اور ارتھ، لیکن بگ بینگ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ایٹم کو سپلٹ کرنے کی تھیوری ہے. There was nothing and then there was this God particle and that split into this universe. اللہ عز و جل قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہیون اینڈ ارتھ آپس میں کمبائن تھے. تو بگ بینگ ڈز combine them into a single atom, but why do you want to limit yourself کہ آپ ایٹم میں کمبائن کریں؟ I am not going to adhere every single letter by letter, jot by jot to the Big Bang theory. That is one of the theories. I want you to keep challenging all the theories. یہ man made theories ہیں، کیا پتہ صحیح ہوں کیا پتہ غلط ہوں. مگر قرآن پاک کو میں نے جیسے پچھلے بچے سے کہا تھا نا کہ اس ٹاپک کے اوپر ساری آیات اکٹھی کرو، پھر حدیث بھی، حدیث میں وہ آپ کو فزکس ملے گی جو قرآن میں بھی آپ کو کوانٹٹی وائز میں کم ملے گی. حدیث اتنی زیادہ ہے صحابہ کی اسپیشلی، کیونکہ قرآن پاک ایک چیپٹر کے اوپر ایک ٹاپک بتا دے گا، اس کے اوپر جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کروا دے گا. باقی ایکسپلینیشن تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مل رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال میں سکھائی. 8 سال میں صرف ایک سورہ بقرہ سکھائی، باقی کا تو چھوڑیں کیا معاملہ ہے. سو آپ کو حدیث کے تھرو جا کے یہ سارے کنیکٹنگ راڈز آپس میں کنیکٹ کرنے پڑیں گے کہ ہیونز اینڈ ارتھ جب کمبائن تھی اس کا مطلب کیا ہے. تو حدیث میں آپ کو ایک راستہ دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ